सरबुलंद को शेर दिल की डेथ की इत्तला किसने दी? रबिया को हम इस गेटअप में कब देखेंगे? क्या शेर दिल ड्रामे में वापस आएगा? आखिर शेर दिल को किसने मारा है? क्या सरबुलंद भी मारा जाएगा? हुजूम में खबर फैली हुई है सरबुलंद लाला पे हमला हो। और अगर सरबुलंद भी मारा जाता है तो रबिया का नया रूप देखने को हमें कैसे मिलेगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ड्रामे में ब्लंडर्स अपनी जगह पे कायम है, जो कि इन एपिसोड्स में भी हमें देखने को मिले। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो जी हमने सबूक 2.0 देखा जंजीरें ड्रामा में, जो कि रबिया का भाई है तैयब। जैसे सबूक ने अपनी मदर की शादी करवाई थी, इसी तरह तैयब ने अपनी बहन की शादी करवाई है। अब दूसरी कंट्रोवर्सी जो इसमें नज़र आई हमें या सुनने को मिली कि इतनी जल्दी मुदस्सर ने कैसे रबिया की से शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि रबिया के माइंड में भी क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चन अवाम पूरी के माइंड में भी थे और यही क्वेश्चन सरबुलंद के माइंड में भी थे। सरबुलंद मुदस्सर से कहता भी है कि पहली मुलाकात में तुम ढाबे पे गए तो तुम्हें लड़की पसंद आ गई, दूसरी बार तुम गए तो तुम शादी की तारीख ले आए और तीसरी दफ़ा में तुम निकाह ही करने जा रहे हो। तो ये वाकई ही सबके ही माइंड में ये चीज़ थी कि ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो रबिया के माइंड में भी थी, बेशक उसको उसके मामा जी ने मना लिया था, लेकिन रबिया के माइंड में थी और वो उस चीज़ को जस्टिफाई भी इसी तरह से किया गया कि रबिया बुलाती है मुदस्सर को कि तुम आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जब मुदस्सर जाता है तो वो उसको सारी बात बताती है कि जी इस तरह एक लड़का है और वो मुझे इस तरह तंग करता है और वो उसकी वजह से मामा जी जो है ना वो मेरी शादी करना चाहते हैं। लो जी, फिर क्या था, यहाँ पर मुदस्सर जो है ना उसको रबिया का सच बोलना पसंद आ गया, जबकि रबिया जो है वो उस पर फ़ैसला छोड़ती है, लेकिन वो कहता है मुझे तो तुम्हारा सच बोलना पसंद आ गया, इसलिए मैंने जो है ना फ़ैसला किया तुम्ही से शादी करूँगा। तो ये आजकल की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी फिल्मी बातें हैं, ड्रामों फिल्मों में ज़रूर होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। और शादी की असल वजह भी ये नहीं लगती मुझे। तो मेरा तो ख्याल है ये सारा जो है ना देसी घी में फ्राई समोसों का कमाल है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि देसी घी में फ्राइड समोसे जो हैं वो इतने इम्पैक्टफुल होते हैं। बाकी सारा ड्रामा तो अपनी जगह, लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ और जो एक सोसाइटी को मैसेज दिया वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो ही शादी अच्छी हो सकती है या आप खुश हो सकते हो। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी रबिया के भाई और मामू ने घर को डेकोरेट भी कर लिया, उसकी शादी की तैयारियां भी कर ली। वो एक अलहदा बात है कि उनको याद नहीं रहा कि उसका शादी का जोड़ा भी लेना, जो तैयब ने फ़ोन करके मुदस्सर से कहा। लेकिन और इतना वो क्यूट सीन था कि उसने ये भी कहा कि रबिया बाजी जो है ना वो लहंगा नहीं पहनती तो इसलिए शलवार कमीज़ लेके आना। और शलवार कमीज़ भी उसका कोई ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा बताया गया कि जी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही वो ले आया, मतलब एक सिंपल सा शलवार कमीज़ था और सिंपल सा सजल रबिया तैयार हुई हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैसेज जो एक अच्छा सोसाइटी में गया वो ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी आप अपनी खुशियाँ जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। ये जो इतनी लग्जरी हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं और फंक्शंस होते हैं ना, ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। न्यू ट्रेंड जो है ना वो अब यही होगा, यही ज्वेलरी, यही हेयर स्टाइल और यही मेहंदी का डिज़ाइन और मुंह दिखाई पे लैपटॉप। वाकई थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कहते हैं ना जहाँ गूंजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ। एक कहानी ख़त्म और दूसरी शुरू, यही रियलिटी है लाइफ की।
ایک اور سین بھی صحیح بات تھا، بہت ہی ایموشنل تھا، جب بیا اپنا ڈھابا بند کر رہی ہوتی ہے، چیزیں سمیٹ رہی ہوتی ہے اور اپنا فیوچر پلان بتا رہی ہوتی ہے اپنے ماما جی کو کہ میں نے کیا کیا سوچا تھا، اور تورسم کی وجہ سے، صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ سب کچھ مجھے ختم کرنا پڑا۔ اب جو ہم آ جاتے ہیں شیر دل پہ، تو شیر دل جو ہے نا وہ ابھی پلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے دوبارہ ہاسپٹل جانا ہے، اور اس سے پہلے پہلے وہ سارے انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، سربلند سے کہہ دیتا ہے تمہارا یو ایس جانا کینسل ہے، اگر تو مجھے کچھ ہو گیا نیکسٹ سردار تم ہی ہو اور تمہیں ہی سب رسپانسبلٹیز سنبھالنی ہے۔ ابھی تو جناب یہ شیر دل فیوچر پلانس بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جی اچانک سے اطلاع آتی ہے کہ تورسم نے 2 مرڈر کر دیے۔ تو جناب بات پہنچتی ہے جرگے میں، اور جرگے میں یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ بلڈ منی دی جائے گی۔ شیر دل کہتا ہے تورسم کو بلا کے کہ جی تم نے 2 لوگوں کو مارا، تو میں تمہارے حصے کی بلڈ منی دوں گا، تو تم جو ہو نا وہ معافی مانگو۔ اب بھلا تورسم معافی مانگتا رہ گیا، تورسم نے کہا میں نے معافی نہیں مانگنی، تو جناب جی شیر دل اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب سب کے سامنے تھپڑ کھانے کے بعد جو وہ تورسم چیختا ہے، ڈرا ہی دیا اس نے تو۔ اب یہاں ہم نا بلنڈرز کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بلنڈرز بھی ہیں اس ڈرامے میں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، تو وہ سو ابھی بھی ہیں۔ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلنڈر کیا ہے۔ میں نے صرف ان کی مار لگائی تھی بس، گلریز اور دل نواز کو میں نے قتل نہیں کیا۔ جی تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ حجرے میں جا کے دیکھو 2 میتیں پڑی ہیں۔ انہیں صرف سبق سکھانے گیا تھا بس۔ اب اگر کوئی خود مر جاتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، دل نواز گلریز کی گولی سے مرا، میری گولی سے نہیں۔ میں وہاں صرف اپنا حساب برابر کرنے کے لیے گیا تھا بس۔ اگر کوئی خود مر جاتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہمارے قبیلے میں کبھی کسی اپنے نے اپنے کا خون نہیں بہایا تھا تورسم خان۔ قبیلے کی بدنامی تو دور، تمہاری اس حرکت نے قبیلے کی بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے۔ سربلند تم ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہے ہو؟ اب تورسم خان نے بی جان کے پاس بھی اور جرگے میں بھی ایک ہی سٹیٹمنٹ دیا کہ جی میں نے نہیں مارا، اب اگر کوئی خود مر جاتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ دونوں جگہ جب ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر بی جان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بیچ میں اس نے کیوں کہا؟ اپنے ہی لوگوں کی جان لے لی۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اب ہے تو یہ بلنڈر ہی نا، یہ ایڈیٹنگ کا پرابلم آیا یہاں پر۔ پہلے وہ انکار کر رہا ہے بی جان کے پاس جرگے میں جانے سے پہلے، اور جب بی جان اسے کہتی ہیں کہ اپنے لوگوں کی جان لے لی تو کہتا میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ پھر جی نیکسٹ بلنڈر یہ تھا کہ میں ابھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی اس سین کو کہ یہ ویژول افیکٹس ہیں یا ریئل ہے، کہ نیکسٹ سین آ گیا ساتھ ہی کہ یہ دونوں دیکھیں جی بات کر رہے ہیں اس سین میں، بہن بھائی، اور ایک ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے، وہ مرجو مرجی سے بات کر رہا ہے، اور ایک ہی سین ہے، بیک گراؤنڈ دیکھیں، صوفہ دیکھیں، سب ایک ہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جی شیر دل جو ہے وہ نکلا تھا گھر سے اور اسلام آباد جانے کے لیے۔ اب راستے میں اس کو انہوں نے ایک یہ بندہ بھی دیکھا کہ جو ان کو دیکھ کے فون بھی کر رہا ہے پیچھے سے، لیکن انہوں نے بیک مرر میں کچھ نہیں دیکھا، یہ گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اتنا سنسان راستہ ہے تو اس میں ایک گاڑی اس طرح کھڑی ہے تو کیوں کھڑی ہے۔ پھر ڈرائیور جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کو کوئی چیز کر رہا ہے، جبکہ وہ سائڈ مرر سے دیکھتا بھی ہے۔ ڈرائیور نے کسی قسم کا وارن نہیں کیا، یہ تو شیر دل کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی ہے پیچھے، اور وہ ماگل کو کہتا ہے کہ نیچے ہو جاؤ، اور وہ گولیوں سے ہوتے بچ جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے بلاسٹ ہو جاتی ہیں دونوں گاڑیاں۔ اب چونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں تورسم نے کہا تھا کہ شیر دل نے جانا ہے، وہ میرے علاقے میں انٹر تو ہوگا لیکن نکل نہیں سکے گا میرے علاقے سے۔ اور پھر تورسم نے جرگے میں جب شیر دل اسے تھپڑ مارتا ہے تو اسے تھریٹ بھی کیا تھا، تو آٹومیٹکلی الزام تو تورسم پہ ہی آنا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ شیر دل والی گاڑی اور جو اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی،
دونوں بلاسٹ ہو گئیں۔ ٹوٹل 8 ڈیڈ باڈیز حویلی میں پہنچی۔ تو جب سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر سربلند جو ہے اسے کس نے کال کر کے بتایا کہ شیردل کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ آپ کے خیال میں شیردل کا مرڈر تورسم نے کروایا ہے، زعفران خان نے کروایا یا سوراب نے کروایا؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ زعفران خان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تھرو تورسم وہ اس سے مرڈر کروائے شیردل کا، لیکن سمجھ ایسے آتا ہے کہ اوورال جو سارا سینیریو بنا ہے اس میں بظاہر تو تورسم ہی لگتا ہے کہ وہ انوالو ہے اس ساری چیز میں، لیکن مرڈر سوراب نے کروایا کیونکہ یہ دونوں لوگ شیردل کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ سوراب کے خاص بندے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس وقت سربلند جو ہے وہ قبرستان جاتا ہے اور اس پہ فائرنگ ہوتی ہے تو انہی میں سے ایک اس کے لیے مطلب پروٹیکشن اس کو دیتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے سوراب کہ جی تمہارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے تو سربلند اسے کہتا بھی ہے کہ مجھے مارنے کے لیے نہیں کی گئی، مجھے ڈرانے کے لیے کی گئی ہے۔ اور بہت ساری باتوں کے علاوہ سوراب کے دل میں جب شیردل نے ڈسیزن لیا کہ شہر بانو جائے گی پڑھنے کے لیے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے ہاسٹل میں، تو سوراب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور اس وقت بھی اس کا ایکشن اسی طرح کا تھا کہ جیسے اسے بہت زیادہ غصہ ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں بغیرت ہوں کہ میری بہن لڑکوں کے ساتھ جا کے پڑھے گی۔ تو مطلب بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے چلتی آ رہی تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بن گئی۔ تو جس سے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ سوراب جو ہے وہ شروع سے ہی شیردل کو قتل کرنا چاہتا تھا، سو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا۔ تورسم جو ہے اس کو برا بنا کر، کیونکہ تورسم تو آلریڈی برا بنا ہوا تھا، تو تورسم کو اس کا ماما جو ہے وہ بھی یوز کرتا ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کریں تورسم کی، تو تورسم تو بیوقوفی کی انتہا تک جذباتی انسان ہے، اور جو اتنا ایموشنل انسان ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلا نقصان اپنا کرتا ہے، اور یہی تورسم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی ایموشنز کو کنٹرول ہی نہیں کیا جن تک اس کا ماما اس کو چلا رہا ہے، یہ بھی آگے پپٹ بنا ہوا ہے۔ اور ماما جو ہے وہ تو اپنے جو اس کی دشمنی ہے اس فیملی کے ساتھ، شیردل والی فیملی کے ساتھ، وہ اپنی وہ پرانی دشمنی جو ہے نا اسی کے بدلے لے رہا۔ اب زعفران خان جو ہے اس نے تورسم کے دماغ میں اس کی ماں کے بارے میں باتیں کر کر کے کہ شیردل کی فیملی جو ہے وہ تمہاری ماں کی برائیاں کرتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، آغا جی اس کی شادی ہوئی تھی اس کو اس کا رائٹ نہیں دیتے تھے، یہ چیزیں اتنی فیڈ کر دی ہیں کہ وہ اب ان سے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، مطلب کہ اس کے سوچنے سمجھ کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہے، اور وہ اس ریونج میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ دوسری طرف بیا بھی ہے اور پیچھے بیا کی شادی ہوگی ہے، نہ اس نے وہاں پہ کوئی بندہ اپوائنٹ کیا کہ مطلب جو بیا کی خیریت کی اطلاع بھی اس کو دیتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ شادی کی ڈیٹ ان کو دے کے آیا کہ 10 دن بعد میری شادی کے لیے میں آ جاؤں گا، تو اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جی میں نے ادھر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اور اس کے پیچھے سے بیا کی شادی ہو گئی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب تورسم کو پتہ چلے گا کہ بیا کی شادی ہو گئی ہے تو پھر تورسم کیا کرے گا؟ تورسم سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے بندے کو، جس طرح وہ شاؤٹ کرتا ہے اور جس طرح وہ آنکھیں کھول کے اور جس طرح کے وہ ایکسپریشنز دیتا ہے، وہ واقعی ولن کے طور پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور بڑا اس کا پاورفل سین ہوتے ہیں، جتنی دفعہ بھی وہ آتا ہے اسکرین پہ، جتنے بھی اس کے سین ہیں بڑے پاورفل ہیں، لیکن وہ اس وقت وہ بھی بیچارہ بڑا انوسینٹ لگا جس وقت وہ پہلے ماما کے پاس جاتا ہے اپنی شادی کی بات کرنے کے لیے کہ جی آپ نے میرے ساتھ چلنا، اور پھر بی جان کے پاس جاتا ہے، اور بی جان پہلے غصے میں بھری پڑی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت اس کے ڈائلاگ بھی بڑے اچھے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نہ میں آپ کا بیٹا بن سکا اور نہ آپ کبھی میری ماں بن سکی، تو یہ وہی ڈائلاگ تھے جو اس سے پہلے بی جان بھی بول چکی ہے، لیکن دنیا کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ آپ پھر بھی میری ماں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ
میرے ساتھ چلے اور عزت احترام کے ساتھ ہم شادی کر کے اس لڑکی کو لے کے آئیں. لیکن اس کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے. آگے جو سین چلتا ہے جہاں توسم اتنا غصہ لے کے اپنے اندر اتنا وہ اپنے اندر اگریشن لے کے کیریکٹر وہ کر رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ نا سمپتھی بھی ہوتی ہے انسان کو, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, اس کو تو جس طرح سے اس کا مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے, اس کو جو فیڈ کیا گیا وہ اسی کے حساب سے چل رہا ہے, اور یہ سارا کچھ ماما کر رہا ہے. تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے صحیح غلط کا, اس کو تو مامے نے جو کہنا اس نے وہی کرنا ہے. میں تو یہ سوچ کے ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ جس وقت توسم کو پتہ چلے گا کہ بیا کی شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اور اسی ریئیکشن کے اکارڈنگلی مدثر کا مرڈر کرے گا. دین آفٹر مدثر مرڈر بیا جو ہے وہ حویلی پہنچے گی, کیونکہ وہ ہم ٹیزرز میں دیکھتے بھی ہیں کہ بیا جنگلوں میں بھاگ رہی ہے وائٹ ڈریس پہن کے. تو یہ جو وائٹ ڈریس کی سٹوری ہے وہ سربلند بات بھی کرتا ہے. کبھی کچھ جیسا میں نے ایک چیز سوچی ہے کیا؟ کہ جو بھی میری دلہن ہوگی میں سرخ جوڑا نہیں پہنا ہوگا, سفید جوڑے پہنیں گے. تو اس طرح ہمیں ربیہ کا یہ والا گیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کہ ربیہ جو ہے وہ سربلند کی بیوی بنے گی. سربلند کی بات کریں تو وہ اس ساری انوائرمنٹ سے جو ان کی ٹرائبل وار چل رہی ہے یا جو بھی ہے اس سے ہمیشہ وہ دور رہا ہے, تو اس لیے اس کی تھنکنگ بھی ڈفرینٹ تھی, اور ٹائم ٹو ٹائم وہ اس کے لیے بات بھی کرتا رہا, اپنے آئیڈیاز اپنے ویوز جو ہے وہ شیئر بھی کرتا رہا. جیسے اس نے شہر بانو کی ایجوکیشن کے لیے کہا کہ اس کو فردر اسٹڈیز کرنی چاہیے, پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم شہر بانو سے بھی اپنے ویوز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہا کہ مجھے یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی, یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں, آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جس وقت شیر دل جانے لگتا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس وقت بھی وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ پھر بھی اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد یہ سب کچھ تم نے ہی سنبھالنا. تو اس ٹائم بھی سربلند کو کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا نہ وہ شو کرتا ہے. سربلند کی یہ رنگ دیکھ کے مجھے تو ٹرکش ڈرامہ جو میرا سلطان لگتا تھا وہی یاد آ گیا, بٹ ایونچولی اس کو سردار بننا پڑتا ہے. اب چونکہ سربلند یہاں پر رہا نہیں اس انوائرمنٹ میں تو اس کے ویوز بھی ڈفرینٹ ہے, بٹ اس کے باوجود اس کی ماں اس سے وعدہ لیتی میں تمہیں اس تدفین کی اجازت نہیں دوں گی جب تک میرے شیر دل کے قتل کا بدلہ نہیں لے دیتے تھے. قسم اٹھاؤ تم دونوں, میرے بچے کے قتل کا بدلہ لو گے. مجھے توسم کی گردن چاہیے, اس سے کم میں کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گی. بڑا ہی کوئی ایموشنل سین تھا, اور ایکٹنگ جو ہے اس پہ تو ہم بی جان کی کوئی کویسچن کر ہی نہیں سکتے, اپ ٹو دا مارک تھی. اب چونکہ سربلند جو ہے اس کو سردار بننے سے پہلے ہی بی جان نے قسم دلا دی ہے کہ جی تم نے بدلہ لینا ہے, لیکن اب یہاں سٹوری میں ٹوسٹ یہ آنا ہے کہ چونکہ سربلند جو ہے وہ اس کی تھنکنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس ساری چیز کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے. اور جناب دوسری طرف زعفران خان جو ہے اس کو بھی اطلاع مل گئی ہے کہ سربلند سردار بن گیا. اب اس کو یہ لگی ہوئی ہے کہ جو اس نے بدلہ تو لینا ہی لینا. اب زعفران خان جو ہے وہ اگین توسم کے مائنڈ میں اس نے فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ حق تمہارا تھا سردار بننے کا, لیکن سربلند بن گیا جبکہ سربلند کیپیبل ہی نہیں تھا. تو سربلند اور سوراب جو ہے ان دونوں کو راستے سے اب ہٹانا ہے تم, تاکہ تم سردار بن سکو. سربلند کا رول جو ہے وہ شروع سے بڑا جولی سا تھا, وہ بڑا ہر وقت ہنستا کھیلتا مذاق کرتا اس طرح سے تھا, دوستوں کے ساتھ اس نے
ٹائم اسپینڈ کرنا بالکل سیریس نہیں تھا جس طرح، لیکن اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب اس کا رول بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا، بالکل سیریس قسم کا اور اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنے والا. گو کہ اس کا ہے کہ اس کی تھنکنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہاں کے لوگوں کے حساب سے، لیکن وہ اس ساری چیز کو بھی ساتھ لے کر چلے گا. لیکن وہ جو بی جان نے اس سے پرومس لیا ہے، قسم لی ہے، اس حساب سے بھی اس نے چلنا ہے اور دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس سارے اپنے علاقے کا پریشر بھی ہے کہ اس میں بھی سارے لوگ جو ہیں امن امان سے رہیں. تو اسی لیے جب اس کے پاس لوگ آتے ہیں جرگے میں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، تو سوراب کے انکار کرنے کے باوجود وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم جرگے میں بیٹھیں گے. آپ جرگہ بٹھائیں، ہم آئیں گے. آگے اب جرگے میں بیٹھنے کا فیصلہ چونکہ سربلند نے کر لیا ہے، تو یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے زعفران خان کے لیے. اور اب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ زعفران خان نے، جیسا کہ ٹیزر میں دکھایا جا رہا ہے، پہلے خود کو بچانے کے لیے اپنی بہن کو کمپنسیشن میں دیا، اور اب بقول اس کے وہ تورسم کو بچانے کے لیے اپنی بھتیجی جو ہے اسے وہ کمپنسیشن میں دے دے گا. اور ابھی جو بی جان ہے ان کی تسبیح بھی ٹوٹنی ہے. بہت پریشان ہوں تورسم خان کی وجہ سے. اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی بیٹی کی قربانی دینی پڑ رہی. زعفران خان جو ہے وہ نہ تو تورسم کے ساتھ سنسیئر ہے اور نہ اپنی بھتیجی کے ساتھ سنسیئر ہے. وہ دونوں کو یوز کر. اب مائنڈ میں کچھ کویسچنس ریز ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر آپ بتائیں کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. زعفران کے جوتوں میں چھپا راز کیا ہے؟ ربیہ کے مہندی لگے ہاتھ اور سربلند کے مٹی لگے ہاتھ ایک ساتھ دونوں دکھانے کا کیا مطلب تھا؟ سردار حیات خان کیا سمجھے تھے زعفران خان اپنی بے عزتی بھول جائے گا، معاف کر دے گا؟ تمہاری نسل کے ہاتھوں نہ مٹا دی، تمہارا خون تمہارے ہی خون کے ہاتھوں نہ بہا دیا، تو میرا نام سردار زعفران خان نہیں. زعفران خان جو ہے وہ تو کھلم کھلا دشمنی کر رہا ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن سوراب خان کی اتنی سسپیشس ایکٹیویٹیز کیوں ہیں؟ جب بھی کوئی انٹینس سین ہوتا ہے وہ رومال نکال لیتا ہے، جبکہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گرمیاں ہیں. پھر سربلند سے جس وقت ملتا ہے تو اس سے ملتے ہوئے اگین رومال نکال لیتا ہے، اور رومال بھی مزے کی بات ہے کہ اس کے بلو ہی کلر کا ہے اور کپڑے بھی اس کے بلو ہی ہوتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ کہ سوراب کو کس نے بتایا کہ سربلند پہ اٹیک ہوا ہے؟ اور پھر ان سب سے پہلے جب شیر دل ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے غائب ہوتا ہے اور فون کال پر ہی اس سے بات کرتا ہے، اور بات جب اس کی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بڑا وہ عجیب طریقے سے وہ دیکھتا ہے. اسی طرح شیر دل کی جو ڈیتھ ہے وہ فائرنگ سے تو ہوئی نہیں، وہ تو ہوئی ہے جب وہ برج سے گزرنے لگے تھے تو بلاسٹ ہوا تھا. لیکن یہ آئی تھنک سوراب جو ہے وہ شو کرنے کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر تھرو آؤٹ اس کے جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو مینشن کیا کہ جس وقت شہر بانوں کے لیے ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ جی وہ جا کے پڑے گی، تو اس وقت بھی اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور یہ ہاتھوں کی اس کی موومنٹ دکھائی جاتی ہے. اسی طرح جب سربلند مان جاتا ہے کہ ہم جرگے میں بیٹھیں گے تو اس وقت بھی اس کے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھنے والی تھی. اس وقت بھی یہ مطلب اپنا غصہ بڑا مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. انہی ساری سسپیشس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سوراب آستین کا سانپ ہے، کیونکہ زعفران اور جو تورسم ہے وہ تو کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں، وہ تو ڈھکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اصل خطرہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر موجود ہے اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. اور اس نے اتنا ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا جو سربلند کو کہ وہ سردار بنے، تو وہ اس لیے
کہ زعفران خان کی طرح وہ بھی سہراب بھی سربلند کو کیپیبل نہیں سمجھتا، اور اسے پتہ ہے کہ ایونچولی اس سے یہ سارا کچھ ہینڈل نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی میرے پاس یہ سرداری آئے گی، یا پھر وہ اس کو بھی جیسے اس نے فائرنگ کروائی ہے تو وہ اس کو بھی شاید راستے سے ہٹا دے، اس کو بھی مروا دے. تو پھر اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ اکیلا ہی ہوگا جو ساری سرداری کرے گا پورے اپنے ایریے پہ. تو اب میرے اندازے کے مطابق تو یہ ہے کہ سہراب جو ہے اس نے شیر دل کا مرڈر کروایا، اور یہی سسپیشس کیریکٹر ہے بیچ میں. آپ کس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ اپنا ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ باکس میں. دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مدثر اور جو ربیہ ہے ان کا رومانس جو کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اسکرین پہ، سجل بہت پیاری لگ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کب تک لاسٹ کرتا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے. آیا وہ جلدی آگے 1-2 ایپیسوڈس میں ہی ختم ہو جاتا ہے یا آگے تھوڑا سا اور چلے گا؟ کیونکہ سربلند نے تو بتا دیا کہ میری جو بھی دلہن ہوگی وہ وائٹ ڈریس میں ہوگی. سو ان مائی اوپینین کہ جو وائٹ ڈریس میں ہوگی تو وہ ربیہ ہوگی. آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہیڈ آف ٹرائب سربلند کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. جو لوگ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.